बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फारूक अहमद हाजिर खिदमत है। अजीज तलबा, आज हमने नज़्म पढ़नी है सुराग राह रो, और ये नज़्म लिखी हुई है जोश मलिहाबादी की। इस नज़्म के अंदर जोश मलिहाबादी ने इस्तियाराती अलामती हवाले दिए हैं, जिसमें वो ये वादे करना चाहते हैं कि इंसान अगर मंज़िल की खोज के लिए निकल पड़े और मंज़िल पर पहुंचने का जज्बा रखता हो तो फिर उसके लिए मंज़िल कहीं दूर नहीं होती। और दूसरा कि उस रास्ते पर जो पहल कर चुके हूँ उनको अवलियत हासिल होती है, उन्हें सबकत हासिल होती है। फिर उन्हीं की तकलीद करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, और वो मंजिल कहीं भी हो तो इंसान अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचता है। नज़्म का उन्वान सुराग राह रो। सुराग के मानी हैं तलाश करना, खोज लगाना, ढूंढना, और राह रो रास्ते पर चलने वाला, मुराद मुसाफिर। शायर का नाम जोश मलिहाबादी। और इस नज़्म का पहला शेर, जहाँ ज़मी पे रगड़ का निशान हुवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पहले शेर के मुश्किल अल्फाज की वजाहत मानी। पहले शेर में मैं आपको नज़्म के उन्वान में बता चुका हूँ, सुराग खोज तलाश करना, यानी जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को हम तलाश कर रहे हैं, सुराग लगाना, खोज लगाना, तलाश करना। राह रो ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है राह रो। राह के मानी है रास्ता, रो के मानी है चलना। राह रो रास्ते पर चलने वाला, तो इससे मुराद मुसाफिर। रगड़ घिसाओ निशान अलामत, हुवैदा जाहिर वाजे आया, और दलील सबूत सनद। तो शायर ये कह रहा है जहां जमीन पे रगड़ का निशान हुवैदा है, जहां जमीन पर आपको घिसाव की अलामत नजर आ रही है या वाजे और आया है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। तो ये इस बात का सबूत है, इस बात की सनद है कि सांप इसी रास्ते से होकर गुजरा है। यानी वो घिसाव, वो निशान, वो अलामत इस बात को अया कर देती है, इस बात को वाज़े कर देती है, इस बात को जाहिर कर देती है कि सांप इस सिमत से गुजरा है। तो ये एक अलामती हवाला है। जोश मलिहाबादी पहले तो इस शेर में ये बात बयान कर रहे हैं कि जिसने सफ़र का आगाज़ किया, जो मंजिल की जानिब चला, वो अवलियत रखता है, उसे सबकत हासिल है। और दूसरा ये है कि वो रास्ता उस पे जाना चाहिए या उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, इस बात को भी अलामती हवाले से वो वाज़े कर गए। पहली बात यह है कि जब हम देखते हैं कि सांप जब जमीन पे चलता है तो वो एक लकीर छोड़ जाता है, वो इस बात की अलामत है कि कोई काफिला इधर से गुजरा है या कोई इधर से गुजरा है और उसी सिमत को जाना है। वो अलामत, वो निशान पहले जाने वाले के कदमों के निशान को जाहिर कर रही होती है। तो जोश मलिहाबादी ने कहा कि जहां जमीन पे रगड़ का निशान हुवैदा है, जहां जमीन पर रगड़ का, घिसाव का निशान वाजे जाहिर और आया है, वो इस बात की दलील है कि सांप इस तरफ से गुजरा है। यानी जाने वालों के कदमों के निशानात इस बात की अलामत होते हैं
کہ کوئی قافلہ جد و جہد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، صحیح پیہم کرتے ہوئے ادھر سے گزرا ہے۔ جوش ملیح آبادی وعدے یہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، کہ ایک قافلہ سیاسی حوالے سے پہلے چلا برصغیر پاک و ہند میں، وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قافلہ تھا۔ اگرچہ اسے اولیت حاصل ہے اور اسے سبقت حاصل ہے کہ پہلا قافلہ وہی بنا، لیکن جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ وہ قافلہ ایسا ہے، سانپ کی علامت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، یا سانپ کا ہونا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ قافلہ مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا قافلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سر سید احمد خان نے سیاسی حوالوں سے پہلے کام شروع ہی ایسے کیا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ قافلہ چل پڑا ہے، سیاسی جد و جہد کر رہا ہے اور ملک کی آزادی کے لیے کوشاں ہے، لیکن ان کا مقصد صرف ہندوؤں کی آزادی ہے، ان کا مقصد انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور خود حکومت کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو کہا کہ اگر مسلمانوں نے اس قافلے کا ساتھ دیا، یہ قافلہ چلا تو ہے، نشان ہے اس کے جانے کے، علامتیں ہیں اس کی جانے کی، لیکن اس قافلے کا مسلمانوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ وعدے کی کہ قافلہ نکلا ہے اور وہ جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ قافلہ ہے کیا؟ وہ قافلہ مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے، وہ قافلہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا قافلہ نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، سراب ہے صبح کا دھندلکا، سراب ہے صبح کا دھندلکا، رگڑ کا کالا نشان ہو ویدا، رگڑ کا کالا نشان ہو ویدا، نئے اندھیروں کا قافلہ ہے، یہ کاروان سحر نہیں ہے، یعنی یہ تو ہمیں نئے اندھیروں کی جانب لے کر جائے گا۔ ایک قوم کی غلامی سے چھٹکارا پا کر ہم دوسری عیار اور مکار قوم کی غلامی میں آ جائیں گے۔ ہاں البتہ کہ ایک راستے پہ وہ چلے ہیں اور اسی راستے کو دیکھتے ہوئے، ان کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیاسی کوشش کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا ایک قافلہ بنا سکتے ہیں اور اپنے اس قافلے کو منزل تک لے کر جا سکتے ہیں، اور وہی ہمیں ہماری جد و جہد میں کامیابی بھی دلوائے گا۔ تو اس شعر میں یہ کہا، جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ یعنی ایک بات یہی ہو گئی کہ زمین پر اگر کسی کے جانے کے نشان ہیں، علامتیں ہیں، تو وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں، اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ کوئی قافلہ ادھر سے جد و جہد کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اور نظم کے اشعار ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، یعنی ایک شعر کا ربط دوسرے شعر کے ساتھ بنتا ہے۔ غزل کا جو شعر ہوتا ہے وہ علیحدہ ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک شعر میں مکمل بات بتا دی جاتی ہے، جبکہ نظم کے اشعار ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق بنتا ہے، وہ دوسرے شعر کی وضاحت اور تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا مفہوم انہی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اب دوسرے شعر میں جوش ملیح آبادی کہہ رہے ہیں، نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں، نشان، علامت، ہلال نما، چاند کی طرح دکھنے والے، پہلی رات کے چاند کی طرح دکھنے والے، ہلال کریسنٹ، پہلی رات کا چاند، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس نے بڑھوتری کی جانب جانا ہے، اس نے نشو و نما پانی ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اس نے عروج پانا ہے۔ تو ہلال نما، پہلی رات کے چاند کی طرح، راہ میں بتاتے ہیں، راستے میں بتا رہے ہیں، یعنی چاند کی طرح دکھنے والے یہ نشان، یہ علامتیں اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی سند اور حوالہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں، کہ تھوڑی دور آگے جد و جہد کرنے والے لوگ جا رہے ہیں، منزل کی جانب چل پڑے ہیں، اور ہم نے انہی کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ ہلال نما نشان
ہم نے اپنے جھنڈے پہ بھی دکھایا ہوا ہے کریسنٹ، پہلی رات کا چاند جو بڑھوتری کی جانب جا رہا ہوتا ہے، جو ترقی کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے، تو اسی انداز میں کہا کہ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں۔ یہ جو پہلی رات کے چاند کی طرح دکھنے والے نشانات زمین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہیں کہ کوئی قافلہ آگے جا رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، شکیل دیکھ سامنے، قدم قدم بڑھائے جا، شکیل دیکھ سامنے، وہ اٹھ رہی ہے گرد سی، وہ اٹھ رہی ہے گرد سی، وہ جا رہا ہے کارواں۔ یعنی ایک کارواں جا رہا ہے تو جو گرد اڑ رہی ہے، جو دھول نظر آ رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ قافلہ کہیں دور نہیں گیا، قافلہ نزدیک ہی ہے اور ہم اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جوش ملیح آبادی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قافلہ آپ کے لیے مفید ہے، یہ قافلہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قافلہ ہے، آپ نے اس قافلے کا ساتھ دینا ہے اور یہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے کر جائے گا، یہ آپ کو آپ کے نسب العین تک لے کر جائے گا۔ آپ نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے اور یہاں جا کر اپنے سیاسی جد و جہد میں شمولیت اختیار کرنی ہے اور صحیح پہم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، عام روٹین میں، معمول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں گھڑ سوار جا رہے ہوں تو گھوڑے کے نالین کے جو نشان بنتے ہیں، قدموں کے نشان بنتے ہیں، وہ بالکل پہلی رات کے چاند کی طرح ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات کی بھی علامت ہوتے ہیں کہ اگر وہ نشان زمین پہ باقی ہیں تو قافلہ کہیں دور نہیں گیا۔ اگر زیادہ میعاد گزر چکی ہو، زیادہ وقت گزر چکا ہو تو وہ نشانات مٹ جاتے ہیں، وہ نشانات باقی نہیں رہتے۔ تو نشانوں کا باقی ہونا، نشانوں کا وہاں پر موجود ہونا اور پھر گرد و غبار کا اڑنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قافلہ ابھی ابھی روانہ ہوا ہے اور اسی قافلے کا حصہ بن کر ہم جد و جہد میں شامل ہو سکتے ہیں، صحیح پہم کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو اولیت رکھتا ہے اسے سبقت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے اسی نے سفر کا آغاز کیا اور وہ منزل کی جانب چل پڑا۔ تو جوش ملیح آبادی مسلمانوں کو اس قافلے میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس قافلے کے قدموں کے نشان ہلال نما ہیں، پہلی رات کے چاند کی طرح ہیں، اور جو زمین پر ابھی بھی باقی ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ قافلہ کہیں دور نہیں گیا۔ جوش ملیح آبادی اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی پہلا مسافر منزل کے لیے نکلتا ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں اور وہ ایک کارواں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چند لوگوں نے بیٹھ کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، پھر اسی مسلم لیگ کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے بہت سے مسلمانوں نے شمولیت اختیار کی اور وہ لیگ ایک تحریک کی صورت میں مسلمانوں کو لے کر چلی اور جس سے مسلمانوں کو کامیابی بھی میسر آئی۔ اور یہ ہیں ویسے علامتی حوالے، یعنی اگر ہم اس سمت بھی نہ جانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ چلا ہے منزل کی جانب، ہم درمیان میں نہ کانگریس کو لائیں نہ مسلم لیگ کو لائیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ منزل کی جانب چلا ہے۔ تو جس نے سفر کا آغاز کیا ہے اسے اولیت حاصل ہے، اسے سبقت حاصل ہے اور اسی کا ہم نے ساتھ دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، ہم نے متحرک ہونا ہے، ہم نے تحریک کا حصہ بننا ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم نے صحیح پہم کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اور وہی کوشش، وہ صحیح پہم، جہد مسلسل ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گی، ہمیں منزل پر پہنچائے گی اور ہمیں ہمارا نسب العین حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ یعنی جو اس راستے پہ چل پڑا ہے، جس نے
تحریک کا حصہ بنا ہے وہ ضرور کامیابی کی جانب جائے گا، اور جو جمود کا شکار ہوا ہے، ایک مقام پہ ٹھہر گیا ہے، نا امید ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے اور جد و جہد سے کنارہ کش ہو گیا ہے، تو وہ کبھی بھی منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے تو سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، وہ تو سفر کی جانب نکلا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو قافلہ سفر کی جانب نکلا ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یعنی جس نے ابتدا کی ہے اس کی ہمت، اس کے حوصلے کی داد دینی چاہیے اور پھر اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ وزیر طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔